आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ नुसरत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नुसरत रिएक्ट्स। आज का एपिसोड 35 रहेगा और आज के एपिसोड को मैं बहुत दिन बाद शूट करने जा रही हूँ। साथ ही साथ इसको अपलोड भी मैं कर दूँगी जल्द ही। पर आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों बाद क्यों वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो रीज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको भी जानकर के खुशी होगी, अल्लाह पाक ने मुझे बेटी की रहमत से नवाजा है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत ज़्यादा शुक्र है, उनका करम रहा है। तो इसी वजह से मैं मसरूफ़ थी और मुझे टाइम नहीं मिल पाया मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो आज का पार्ट 35 है और लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो मक्का के लोग थे, जो कुरैश के लोग थे, वो इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे थे। पर हम जानते हैं कि आप किसी चीज़ को जितना भी दबाएंगे वो उतना ही उभर के ऊपर उठता है। तो सेम यही चीज़ हमारे इस्लाम दीन के साथ भी हो रही थी। जो लोग जितना ही इस्लाम को रोकने की कोशिश कर रहे थे वो उतना ही तेज़ी से फैल रहा था। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पार्ट 35। चलिए आगे सुनते हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तबलीग से मदीने में इस्लाम फैलता रहा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस कामयाबी की खुशखबरी आती रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे वो मक्का वालों ने तो कबूल नहीं किया, लेकिन मदीना वालों ने सर झुकाकर कबूल किया। इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने और हिफाजत करने का फैसला किया। वो चाहते थे कि किसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ रहें और हमको उनके साथ रहने का शर्फ हासिल हो। इसलिए वो आपस में मशवरा करने लगे, आपस में बात करने लगे कि आखिर कब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम इस तरह छोड़े रखें कि आप मक्का के पहाड़ों में परेशान फिरते रहें और अपने मददगार की तलाश करते रहें। आखिरकार मदीने वालों ने फैसला किया कि वो हज के मौसम में मक्का जाएंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना आकर बस जाने की दरखास्त करेंगे और आपकी हिमायत का, आपकी मदद का और आपकी हिफाजत का वादा करेंगे, अहद करेंगे। इसलिए उसके बाद हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का वापस चले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां के सारे हालात बताए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना के हालात मालूम किए। जब हज का मौसम आया तो मदीने के ईमान वालों की एक बड़ी तादाद हज के लिए मक्का आई और ईमान वाले इसी नीयत से आए थे कि वो अपने फैसले के मुताबिक और अपने वादे के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करेंगे और आपकी हिफाजत का, आपकी मदद का वादा करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आकर बस जाने के लिए तैयार करेंगे। लेकिन मदीना वालों ने अपने इस इरादे का इजहार मक्का वालों पर होने नहीं दिया। फिर काबे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों की मुलाकात हुई, थोड़ी बातचीत हुई, आपस में राय मशवरा हुआ और राय मशवरे से एक जगह तय की गई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब मदीना वाले वहां पर एक जगह जमा होंगे। और फिर जब रात फैल गई, यानी गहरी रात हो गई, तकरीबन रात का एक तिहाई हिस्सा गुजर गया, कुरैश और मक्का वाले आराम की नींद सो चुके, तमाम हाजी अपने काफले और डेरों में ख्वाब देख रहे थे। उस वक्त मदीना के हाजियों में से 73 मर्द और 2 औरतें उस वक्त थी। ये लोग बिल्कुल खामोशी से चुपके चुपके चलते हुए मक्का से कुछ दूर उक़बा के एक मकाम पर आए और पहाड़ की उस घाटी में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह यानी रास्ता देखने लगे। थोड़ी देर के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ तशरीफ लाए। ये नबूवत का 13वां साल था। हालांकि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी तक अपने बाप दादा के दीन पर ही कायम थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा अब्बास पर बेहद भरोसा था, यकीन था, इसलिए उनको अपने खास राजदारों में शरीक किया हुआ था। चुनांचे इस वक्त भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते थे कि चचा अब्बास भी इस मुआहदे और इस एग्रीमेंट के वक्त मौजूद रहे जो मदीना वाले उनके भतीजे के हाथ पर करने वाले थे, ताकि वफादारी का ये अहद, ये एग्रीमेंट और ज्यादा मजबूत और पक्का हो जाए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंसार के पास उस घाटी में पहुंचे, अंसार मैं पहले भी बता चुका हूं, अंसार मदीने के वो ईमान वाले, वो मुसलमान कहलाते हैं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद का, हिफाजत का वादा किया हुआ था और अहद किया हुआ था। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ इस तरह गुफ्तगू शुरू की, ऐ खजरज के लोगों, आपको मालूम है कि मोहम्मद हम में से हैं
ہم نے ابھی تک اپنی قوم سے ان کا بچاؤ اور ان کی حفاظت کی ہے. یہ اب بھی اپنے شہر میں عزت والے بھی ہے اور محفوظ بھی ہے. اب یہ تمہارے ساتھ ملنے کو اور جانے کو تیار ہو گئے ہیں. اور اب جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے اور تمہارا وعدہ ہے کہ تم ان کا دشمنوں سے بچاؤ کرو گے. چاہے تم پر کتنی بھی مصیبتیں آ جائے, چاہے تمہیں کتنی بھی مشقتیں جھیلنی پڑے, تم ان کی حفاظت کرو گے. اگر تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ابھی بتا دو, وہ ابھی بھی اپنے قوم میں اور اپنے شہر میں عزت والے بھی ہے اور اس کے ساتھ محفوظ بھی ہے. اتنی سخت بات اور اتنی سخت تقریر کرنے کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ والوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اقرار اور عہد نامہ لے کر آئے تھے, اس کو اچھی طرح سے وہ اس پر اطمینان کر لے اور مطمئن ہو جائے. جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی بات کہہ چکے تو مدینہ والوں نے کہا کہ اے عباس, تم نے جو کچھ بھی کہا ہم نے سن لیا. اب آپ فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے خدا کے نزدیک جو مناسب سمجھے وہ راستہ اختیار کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی, لوگوں کو اسلام کی خوبیاں بتائی. اس کے بعد فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر معاہدہ کرتا ہوں کہ تم ہر اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے تم اپنی عورتوں کی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو. یہ سن کر برا ابن معرور نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا. یہ اپنی قوم میں ایک باحیثیت آدمی تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا اس پر اس نے بیعت کی اور کہا, قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے, ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور خدا کی قسم ہم جنگ کے بیٹے ہیں اور جنگیں ہمیں وراثت میں ملی ہے. اتنی بات برا نے کہی تو انہی لوگوں میں سے یعنی مدینہ والوں میں سے ہی ایک آدمی تھے ابو الحیثم, انہوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, وہ بھی مدینہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں, کچھ ایگریمنٹ ہے, کچھ تعلق ہے. مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ آپ مدینہ تو آ جائیں گے, ہم بھی وعدہ کر رہے ہیں, بیعت کر رہے ہیں, ایگریمنٹ معاہدہ کر رہے ہیں, لیکن اس وقت کیا ہوگا جب کچھ دن رہنے کے بعد اگر خدا آپ کو یہ حکم دے دے کہ آپ اپنی قوم میں یعنی اپنے لوگوں کے پاس واپس چلے جائیے اور آپ ہم کو تڑپتا ہوا اگر چھوڑ گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ابو الحیثم کی اس بات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میرا خون تمہارا خون ہے. جب تم خون بہاؤ گے تو پہلی صف میں کھڑا ہو کر میں بھی خون بہاؤں گا. میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو. جس سے تم لڑو گے میں بھی اس سے لڑوں گا, اور جسے تم پناہ دو گے میں بھی پناہ دوں گا. اس کے بعد جب لوگ معاہدہ کرنے لگے, ارادہ کیا, تو انہی میں سے ایک شخص عباس بن عبادہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اوس و خزرج کے لوگوں, تمہیں معلوم ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پر معاہدہ کر رہے ہو, ایگریمنٹ کر رہے ہو. تم رسول اللہ کے لیے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر طرح کی جنگ کا معاہدہ کر رہے ہو. اگر تم یہ سوچ رہے ہو, اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ کل کو تمہاری جان اور مال پر اور تمہارے بڑے بڑے لوگ قتل ہو گئے اور تم رسول اللہ کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ گے, تو ابھی کہہ دو. اس لیے کہ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو دنیا اور آخرت دونوں میں تم نقصان اٹھاؤ گے. لیکن اگر تمہارا یہ ارادہ ہے اپنے وعدے کے مطابق کہ چاہے مال و دولت ختم ہو جائے اور تمہارے بڑے بڑے لوگ قتل ہو جانے کے باوجود بھی تم رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑو گے, تو آگے آؤ اور معاہدہ کرو. کیونکہ خدا کی قسم اسی میں یعنی وعدے کو پورا کرنے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اس پر تمام لوگوں نے کہا چاہے ہمارے جان و مال پر بن آ جائے, چاہے ہمارے بڑے بڑے لوگ قتل ہو جائے, مگر ہم رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کا ہر حال میں ساتھ دیں گے. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ, اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم کو کیا ملے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, تمہیں جنت ملے گی. یہ خوشخبری سن کر ان لوگوں نے کہا تب آپ ہاتھ آگے بڑھائیے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا. اس کے بعد ایک کے بعد ایک سب لوگوں نے عہد و پیمان کیا, معاہدہ کیا, وعدہ کیا. اور آپ کو پتا ہے یہ بیعت ثانیہ کہلاتی ہے, یعنی دوسری بیعت جو اسی گھاٹی میں ہوئی تھی جہاں پہلے بیعت ہوئی تھی. ادھر مدینے والوں نے بیعت کی, اس کے بعد وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی بن گئے. انہیں ایسا لگتا تھا جیسے ان کے دل مضبوط ہو گئے, ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو گیا. جب وہ مدینہ واپس پہنچے تو انہوں نے کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بہت سارے لوگ اسلام میں داخل بھی ہوئے, اور لوگوں نے پتھر کے خداؤں کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی اور ایک خدا ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا.
بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کیا اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کی تبلیغ کی وجہ سے پورے مدینہ میں اسلام پھیل گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم دے دیا، اور یہ بھی ہدایت کی کہ اکٹھا ہو کر ایک ساتھ ہو کر مکہ سے نہ نکلے، کیونکہ اس سے لوگوں میں شک پیدا ہوگا۔ ایک ایک دو دو کر کے وہ یہاں سے نکلے، تاکہ قریش کو یہ اندازہ نہ ہو کہ ایمان والے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کافی ایمان والے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور قریش کو اور مکہ والوں کو اس بات کی بھنک بھی نہ لگ سکی۔ لیکن ایسا آخر کب تک ہو سکتا تھا؟ انہیں ایک دن اس بات کا اندازہ ہو گیا، ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، چنانچہ انہوں نے ایمان والوں کے خلاف کمین گاہیں بنائی تاکہ وہ لوگ شہر سے باہر نہ نکل سکے، انہیں روکا جا سکے۔ کمین گاہیں یعنی ایسی جگہ جہاں پر چھپ کر اور گھات لگا کر بیٹھا جا سکے، تاکہ پتا چلے کہ کون کہاں جا رہا ہے اور پھر اچانک اس پر حملہ کر سکے۔ آج کل کی زبان میں ایسے سمجھ لیجئے کہ ڈرون کیمرے، آج کل ڈرون کیمرے سے یعنی گھات لگایا جاتا ہے، یعنی اوپر سے نگرانی رکھی جاتی ہے، تو یہ آج کل کے ڈرون کیمرے بھی کمین گاہیں ہی سمجھ لیجئے۔ اسی وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہجرت کرنی تھی، تو طے یہ ہوا کہ ان کے ساتھ دو لوگ رہیں گے، حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت ہشام بن عاص ساتھ میں جائیں گے، اور یہ تینوں بھی چھپ کر الگ الگ روانہ ہوں گے، لیکن ایک جگہ پر ملیں گے۔ اگر ان تینوں میں سے ایک کبھی نہیں آیا تو باقی کے دونوں ساتھی یہ سمجھ لیں گے کہ شاید اس کا راز کھل گیا ہے اور اس کو مکہ والوں نے یا قریش نے پکڑ لیا ہے، روک لیا ہے۔ پھر جو باقی کے دو لوگ ہیں وہ دونوں ساتھی اپنے پروگرام کے مطابق آگے بڑھ جائیں گے مدینہ کی طرف۔ چنانچہ مقررہ وقت پر اور پہلے سے طے شدہ جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عیاش پہنچ گئے، مگر ہشام نہیں آئے۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ قریش کے ہاتھوں پھنس گئے ہیں، مکہ والوں کے ہاتھوں پھنس گئے ہیں۔ یہ دونوں اپنے پلان کے مطابق یعنی اپنے پروگرام کے مطابق مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ہشام کا یہ حال ہوا کہ وہ مکہ والوں کے ہاتھ پڑ گئے، انہوں نے اسے بے حد عذاب اور تکلیفیں دی اور زبردستی انہیں اسلام سے پھیر دیا۔ غرض کہ اسی طرح قریش اور مکہ والے ہر آنے جانے والوں کے گھات میں لگے رہتے، پھر کوئی بدقسمتی سے ان کے ہاتھوں پڑ جاتا تو اسے سخت تکلیفیں دیتے، سخت عذاب دیتے، یہاں تک کہ وہ لوگ شوہر کو بیوی سے چھڑا دیتے اور ماں کو بیٹے سے جدا کر دیتے۔ قریش جب بھی کسی ایمان والے کو ہجرت کرتے ہوئے پکڑ لیتے، ان کا تو دل کرتا کہ اسے فوراً قتل کر دے، لیکن اگر وہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ مکہ میں ان کے کافی رشتہ دار ہیں تو ہرگز انہیں قتل نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یہ ڈر رہتا تھا کہ اگر رشتہ دار بھڑک اٹھے تو پھر چھڑانا مشکل ہو جائے گا، اسی طرح اپنے اندر ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، آپس کی ہی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اب مکہ والوں کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ وہ حضور کے بارے میں سوچنے لگے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تھے، کیا محمد بھی مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے ان کے ساتھیوں کو اجازت دے دی ہے، یا حبشہ جیسا کچھ ہونے جا رہا ہے جیسے پہلے ہو چکا ہے کہ محمد تو یہاں رہیں گے اور اس کے ساتھی مدینہ چلے جائیں گے۔ مکہ والوں کے زبان پر یہی سوالات تھے، وہ یہی کشمکش تھے، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ چنانچہ قریش اور مکہ والے اب یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ اچھا پلان کرنا چاہیے۔ جس طرح ایمان والے پہلے حبشہ کے وقت نکل گئے تھے، کم سے کم اب کی بار ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ہم سے بچ کر مدینہ نکل جائے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ایمان والے مکہ والوں کے لیے اور قریش والوں کے لیے ایک مصیبت تھے، وہ اس سے پریشان تھے، تو یہ تو اچھی بات تھی نا کہ یہ لوگ نکل کر مدینہ جا رہے ہیں یا حبشہ جا رہے ہیں، تو قریش اور مکہ والوں کے لیے تو اچھی بات ہے کہ ان کی مصیبت جا رہی تھی تو وہ انہیں جانے دیتے۔ کیوں مکہ والے اور قریش ایمان والوں کو جانے نہیں دینا چاہتے تھے؟ اصل میں قریش والوں کو یہ ڈر تھا کہ یہ لوگ ایمان قبول کر کر کے یہاں سے اگر جانے لگے اور ان کی تعداد ایک دن بڑھ جائیں گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں سے جانے والے مہاجر اور ان کی مدد کرنے والے انصار دونوں مل کر ایک اچھا خاصا لشکر بنا لیں گے اور ہمارے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں گے اور ہمارا نام و نشان بھی مٹا دیں گے۔ یہ ڈر تھا قریش کو اور مکہ والوں کو، اس لیے وہ لوگ ایمان والوں کو کہیں جانے نہیں دیتے تھے، اپنی نظر کے سامنے رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کی نظر کے سامنے رہے کہ ان کے لوگ کتنے بڑھ رہے ہیں اور کتنے گھٹ رہے ہیں، تاکہ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں وہ دیتے رہیں، ان کا بائیکاٹ کرتے رہیں۔ یہ قریش کا مقصد تھا، یہ ان کی سوچ تھی۔
اس لیے قریش اور مکہ والے ایمان والوں کے گھات میں لگے رہتے تھے تاکہ ان کو مکہ سے نکلنے سے روکنے کی وہ ہر ممکن کوشش کرتے. مگر ایمان والے بھی تو مکہ والے ہی تھے, انہیں برابر راستے معلوم تھے, کسی نہ کسی طرح وہ مکہ سے روانہ ہو ہی جاتے. یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ بھی مکہ سے مدینہ چلے گئے, اور وہ جاتے جاتے اپنا مال دوسروں کو دے جاتے امانت کے طور پر تاکہ وہ ان کے گھر والوں کی خبر گیری کر سکے اور دھیان رکھ سکے. پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ پورا مکہ ایمان والوں سے خالی ہو گیا. آخر میں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہی رہ گئے, اور باقی وہ لوگ رہ گئے جن کو مکہ والوں نے اور قریش والوں نے گرفتار کر لیا تھا. آج کے لیے اتنا کافی ہے, اس لیے اب ہم یہیں پر رکتے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ. تو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی تھی, بہت پیاری تھی, اور ہمیں بہت اچھی معلومات حاصل ہوئی آج کے ایپیسوڈ میں. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں, اور جو سیگمنٹ ہے میرا جس میں میں اچھی باتیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے اپنے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ سب سے ذکر کیا کہ میں کس وجوہات میں کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے میں اتنا لیٹ اتنا گیپ کے بعد آج کا ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں. تو جو میں نے آپ سب کے ساتھ گڈ نیوز شیئر کی وہ یہی کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹی کی رحمت سے نوازا ہے. تو اللہ پاک کا بہت بڑا کرم رہا ہے, اور یہ بات سچ ہے کہ اللہ پاک جن سے خوش ہوتے ہیں تو وہ ان کو بیٹی کی رحمت سے نوازتے ہیں. تو یہیں پہ ایک اور چیز جو میں بولنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ کے پاس جو بھی رحمتیں آتی ہیں, چاہے وہ نعمت ہو چاہے وہ رحمت ہو, اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے, اور ہمیں اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں خوشحالی, جب بھی ہمیں خوشیاں ملے, ہمیں خوشحالی کے ٹائم پہ اللہ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے, جس سے کہ جب ہم پہ غم کا دور آئے گا تو اللہ ہمیں یاد رکھیں گے اس میں. اگر ہم اللہ پاک کو خوشحالی میں فراموش نہیں کریں گے تو وہ ہمیں غم کے دور میں بھی فراموش نہیں کریں گے. تو ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ وہ سیدھے راستے پہ چلائے, توفیق عطا فرمائے ہمیں سیدھے راہ پہ چلنے کی, اور ہمارا دل ہمیشہ مطمئن رہے, ہم شکر کرتے رہیں, شکر ادا کرتے رہیں ہمیشہ. تو یہ تھی آج کی اچھی باتیں. تو چلیے ہم ملیں گے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پارٹ میں, which will be part 36. سو اگر آپ کو ہمارے آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اینڈ انشاءاللہ تعالی ہم جلد ملیں گے اپنے نئے ولاگ میں. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.